अस्सलाम वालेकुम जी। कोर्ट रूम नंबर 1 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के अंदर वाक़या है, उसमें बैठे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर के इर्द गिर्द आज का हमारा व्लॉग जो है वो घूमेगा। वो ऑर्डर था एक लाहौर के CCPO की तकर्री के हवाले से। वो CCPO साहब जो थे वो चौधरी परवेज़ इलाही के लाडले थे। चौधरी परवेज़ इलाही के पालतू कहना तो ज़्यादती है, लेकिन ऐसा ही कुछ सिलसिला था। वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो थे उनकी खिदमत में हाज़िर होते, उनके घुटनों को छूते, उनसे जो थे वो आशीर्वाद लेते और आशीर्वाद लेने की जो तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे शाया करते। वो CCPO साहब जो थे उनको जब हुकूमत ने ट्रांसफ़र किया तो परवेज़ इलाही के बिहाफ के ऊपर उनका ट्रांसफ़र का जो ऑर्डर था वो पहले NIRC में चैलेंज किया गया। NIRC ने जब उनका वो वाला ट्रांसफ़र रोकने का ऑर्डर जो था वो मुस्तरद कर दिया तो फिर वो फौरी तौर पे भागे हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे उसके ऊपर मेरा ख्याल सुओ मोटो लिया था कि क्या किया था, और मेरा मतलब है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो थे और उनके साथ निगरान जज जिनके घर के ऊपर हमला हुआ था और जिनके सहन से एक गोली बरामद हो गई थी और वो डेरा लगा के लाहौर में बैठ गए थे कि जी मेरे ऊपर हमला हो गया, कातलाना हमला हो गया, और उनके जो पालतू सहाफ़ी थे उन्होंने मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया था, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी वाला कोई हमला हो गया। और वो घर में बैठ गया बाकायदा, जैसे कोई मरन पे अफसोस नहीं करना आंदा, ठीक है ना, इस तरह उसने बाकायदा बैठ के सोग वसूल करना शुरू कर दिया एजाजुल एहसन ने। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, सारा कुछ ड्रामा था। इमरानी मोहब्बत के अंदर वो ड्रामा रचाया गया था हक़ाइक़ को मसख़ करने के लिए और असल मौज़ूआत से नज़र हटाने के लिए। ये इमरानूज़ का बहुत पुराना और आज़मूदा तरीक़ाकार है। तो बहरहाल इन दो जजेस पे मुश्तमिल इस बेंच ने, ध्यान से सुनना है आपने, CCPO का जो तकर्री थी, जो तबादला था उसको कालअदम करार दे के, और वो जो डोगर साहब जो थे अब्दुल महमूद डोगर शायद उनका नाम है, महमूद डोगर साहब जो थे उनको बहाल कर दिया और कहा कि जी जाके लाहौर का आर्डर लें, क्योंकि लाडले की लाले 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 होने लगी है, तो उसको रोकें जाके। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास मॉरल जस्टिफिकेशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहा करते हैं कि हमारे पास अपने आर्डर के इतलाक के लिए कोई फोर्स नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, ठीक है। हुकूमत उनका आर्डर मान ले तो अच्छी बात है, नहीं माने तो वो कुछ कर नहीं सकते। ये बात मैं आज कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर याद हो तो सज्जाद अली शाह साहब ने क्या हरकत फरमाई थी। सज्जाद अली शाह साहब ने नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजने के लिए फ़ौज की मदद तलब की थी, और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो जो लेटर आया था सज्जाद अली शाह की तरफ से या हुक्म आया था वो उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को भिजवा दिया था कि जी मैनू ए कहंदे पे ने। तो सेक्रेटरी दिफा साहब ने वफाकी हुकूमत को वो लेटर, वफाकी हुकूमत से मुराद है वज़ीर आज़म को वो लेटर दिया था। तो वज़ीर आज़म ने कहा था मुठ रखो, नज़रअंदाज कर दें इस लेटर को। और सज्जाद अली शाह साहब जो थे वो फिर घर तशरीफ़ ले गए थे और बड़े बेइज्जत होकर घर तशरीफ़ लेके गए थे। उस वक्त अदालत जो है, कानून की जो स्कीम है, जो कानून की रूह है, वो ऐसा आर्डर पास नहीं करती या ऐसा आर्डर पास करने से एतराज़ करती है जिस पे अमल दरामद मुमकिन ना हो, ठीक है। वो इंसाफ करने बैठी है, अदल करने बैठी है, लेकिन इंसाफ का मतलब होता है निस्फ से निकला है, यानी कि आधा, ठीक है, आधा आधा बराबर बराबर तकसीम कर दे अदालत। कोई ऐसा, और ये आइन की बेसिकली स्कीम भी है
عدالت ایسا حکم جاری ہی نہیں کر سکتی جس کے اوپر اطلاق ممکن نہ ہو، جس کا اطلاق، جس کے اوپر عمل درآمد ممکن نہ ہو۔ تو واپس آتے ہیں جی، وہ کوٹ نمبر 1 میں واپس چلتے ہیں۔ کوٹ نمبر 1 کے اندر جو تھا، اس سے پہلے یہ جو 2 جج صاحبان تھے، ایک بھائی جان ٹرکاں والا تھے، ایک قاتلانہ حملے والا، ان دونوں نے جناب وہ ریفر کر دیا چیف جسٹس کو کہ جی ہم نے یہ تبادلہ تو سی سی پی لاہور کا تھا، لیکن سو موٹو ہم نے لے لیا کہ الیکشن وقت پہ کراؤ، الیکشن وقت پہ کراؤ، کیوں بھلا؟ اس سے پہلے ایک آڈیو لیک ہوتی ہے ڈیم والے بابے رحمت کی ثاقب نصور کی، اور وہ جو مریم نواز شریف کو ٹھوکنے کی بات کرتا ہے، یعنی کہ ان کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے خواجہ احمد طارق رحیم کے ساتھ مل کے، تو ثاقب نصور کی جو آڈیو ریلیز ہوتی ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جناب الیکشن کی تاریخ تو میں ان کے پیٹ سے نکال کے دوں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، میں نے وہ آڈیو سنی ہے۔ تو اس سکیم کے تحت وہ صاحب جو ہیں وہ جو ہے اس سکیم کو ذہن میں رکھیں تو پھر یہ ٹرکاں والے اور قاتلانہ حملے والے بابے جو ہیں نا، ان کا آپ کو فوری طور پہ قابل ایکٹیو ہو جانا سمجھ میں آتا ہے۔ تو فوری طور پہ چیف صاحب جو ہیں جو کہ صبر کر رہے ہیں، جس طرح کے وہ آڈیو کے اوپر، ویڈیو کے اوپر جو صبر کیا جاتا ہے وہ صبر کر رہے ہیں، تو وہ صابر جو چیف جسٹس ہیں وہ جو ہیں وہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ریفر ہو گیا۔ انہوں نے بڑا بینچ بنا دیا، اب بڑے بینچ میں بیٹھے ہوئے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے حکم پہ عمل درآمد نہیں کیا، ہم نے رپورٹ کیا آتی ہے کہ ہم نے سی سی پی او لاہور کو چارج نہیں دیا، نہ ہم نے دینا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے الیکشن آپ نے ٹھیک کروانے ہیں پھر، ورنہ عدالت مداخلت کرے گی۔ بھائی 5 رکنی بینچ ہیں آپ، یا 3 رکنی بینچ ہیں، بڑا بینچ بن گیا نا، تو آپ پوچھیں، حکم پہ عمل کروائیں نا سر جی۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ سی سی پی او لاہور کو بحال کریں، حکومت آگے کہتی ہے نہیں کیا جی ہم نے، ان کو کنٹیمپٹ کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ ان کو تو انہیں عدالت کا نوٹس جاری کریں نا سر، کیا مال کرتے ہیں یار، عدلیہ کی عزت کا معاملہ ہے، ان کو تو انہیں عدالت کا نوٹس جاری کریں، نہیں کیا۔ اور الیکشن کی طرف بادشاہ ڈال کے نا تو وہ ذرا نا انہوں نے ادھر ادھر کر دی کہ الیکشن آپ نے وقت پہ کروانے، اور ساتھ میں کہا کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہیں پہ واضح ہو گیا یہ جو دیکھیے، جب آپ اپنی کمزوری دکھاتے ہیں نا ادارے کے طور پہ یا فرد کے طور پہ، دوسرا فریق آپ پہ چڑھ جاتا۔ ٹھیک ہے، یا تو آپ مقابلے میں ہی نہ اتریں، جب آپ مقابلے میں اتریں گے اور کمزوری دکھائیں گے تو دوسرا فریق چڑھائی کر دے گا۔ ٹھیک ہے، حکومت کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس اپنے احکام کے اوپر عمل درآمد کروانے کی نہ تو کوئی جوڈیشل پاور ہے، نہ کوئی مورل پاور ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات حکومت کو بھی پتہ چلی، اور یہ بات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پتہ چلی، کیونکہ اس میں اسی کیس کے اندر ان دونوں ججز نے، یہ ٹرک والا قاتلانہ حملے والا جو ہے، ان دونوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے ان کی، اور ارجنٹ بیسس پہ بلا کے ابھی بلائیں، کیونکہ پچھوں ثاقب نثار بینچ مینجمنٹ ہو رہی سی نا جی، تو وہ بلا کے تو اس وقت بےزتی کر چکے تھے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر کہا کہ جی ہم نے اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا، کیونکہ وہ جو سی سی پی او لاہور جو آپ لگوانا چاہتے ہیں وہ ایک بددیانت اور متعصب آدمی ہے، اور وہ اس کی موجودگی کے اندر انتخابات جو ہیں وہ شفاف نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب یہ کہا تو پھر جج صاحب چپ کر گئے۔ جب ان کے اس چپ کرنے کا پتہ الیکشن کمیشن کو پتہ چلا، جس کے نمائندے اس وقت عدالت میں موجود تھے، تو انہوں نے پھر یوم آزادی منانے کا نہیں، یوم جمہوریہ منانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا، رات گئے 8 صفحات پہ مشتمل ایک فیصلہ جاری کیا۔ اس 8 صفحات پہ مشتمل فیصلے کے اندر باقاعدہ توجیحات لکھی گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ
آپ کی جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے وہ ہمیں آر اوز نہیں دے رہی، ریٹرننگ آفیسرز نہیں دے رہی، جو کہ نارملی سول جج ہوتے ہیں یا ایڈیشنل سیشن جج ہوتے ہیں، وہ ہمیں دینے سے انکاری ہے. یعنی امیر پٹی ہمیں سول جج دینے سے انکاری ہے. اور فوج جو آتی ہے وہ کہتی ہے کہ 81,000 بندے ہمارے مردم شماری میں لگے ہوئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ آپریشن جاری ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، تو ہم بھی 4 لاکھ بندہ سپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مزید الیکشن کے لیے پولیس کہتی ہے جی ہم کچے کے اندر آپریشن کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، تو ہم وہاں سے بھی لوگ جو ہے وہ نہیں لے سکتے. تو بھائی جان اگر یہ ریاست کے یہ ادارے ہمارے ساتھ تعاون سے انکاری ہے تو پھر ہم جو ہیں وہ الیکشن نہیں کروا سکتے. یہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. آج 23 مارچ ہے. 23 مارچ کے اندر اوپر جو 23 مارچ جو ہے یہ پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا تھا اس دن، جس کو چند ہی دنوں کے بعد عامر ایوب خان، جس کا پوتا عمر ایوب اس وقت پی ٹی آئی کے فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے، اس نے معطل کر دیا تھا. تو پھر 23 مارچ کے اوپر ہم نے ٹینکوں کی پریڈ رکھ لی تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ پہلا یوم جمہوریہ ہے. تو 23 مارچ ہمارا پہلا یوم جمہوریہ ہے، جس دن اس ملک کو پہلا آئین عطا ہوا تھا. اگرچہ اس نومولود کو جس طرح چنگیز خان کے اس سپاہی نے، جس کو ماں نے کہا تھا کہ میرا بچہ نہر میں ڈوب رہا ہے، تو اس نے نیزہ مار کے بچے کو نکال کے ماں کو دے دیا تھا، بالکل اسی طرح ایوب خان نے وہ نیزہ مار کے آئین کو تو قوم کو دے دیا. تو یہ 23 مارچ کو اس حوالے سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اسے دن کوئی ایسی فتح حاصل نہیں کیتی سی کہ جڑی ٹینکاں توپاں دی پریڈ کرنے آ سی، اور اس پریڈ کرنے کے بھی ہم کروڑوں اربوں روپے قوم کی جیب سے نکالتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ کے اوپر رہنی چاہیے. تاہم جب عدالت نے کورٹ روم نمبر 1 کے اندر اپنی کمزوری کا اظہار کیا، تو پھر میرا مطلب ہے کہ جب آپ اپنی کمزوری کا اظہار کر دیتے ہیں تو پھر دوسرا فریق چڑھ جاتا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان راشن پانی لے کے چڑھ گیا اور اس نے الیکشن ملتوی کر کے کہا ہے کہ 8 اکتوبر کو ہوں گے، اور 8 اکتوبر کے لیے پھر الگ سے ہم الیکشن سکیم کا اناؤنس کریں گے. فی الحال جو پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن ہے، پنجاب کا ذکر ہے لیکن کے پی کے اندر تو تاریخ ہی نہیں نہ آئی، شیڈول ہی نہیں نہ آیا. تو پنجاب اور کے پی کے اندر جو الیکشن ہیں ان کے شیڈول کو ملتوی کیا جاتا ہے، اور اس کا جواز انہوں نے آئین اور قانون سے اور عدالت کے بہت سارے فیصلوں کو کوٹ کر کے دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ان کو ایک تو عدالت کے اندر جو ہے وہ ججوں کے تعصب اور کمزوری کا پتہ چل گیا، دوسرا کل پارلیمنٹ کے اندر اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے تقریر کر دی، تو تقریر کے بعد پھر الیکشن کمیشن اور سٹرونگ ہو گیا. تو الیکشن کمیشن ایک الگ سے آئینی ادارہ ہے، وہ وفاقی حکومت کا ماتحت ادارہ نہیں ہے. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان صاحب کی تقرری عمران احمد خان نیازی نے شیخ رشید المعروف پنڈی کا مسلی شیدہ ٹلی کے جو ہے وہ سفارش کے اوپر دی تھی، کیونکہ ریٹائر ہونے سے پہلے، اپنی نوکری سے ریٹائر ہونے سے پہلے سکندر سلطان راجہ صاحب ریلوے کے سیکٹری تھے. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.